अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है। अवामी नौइयत के मसाइल पर अमूमन प्रोग्राम में ज़्यादा बात होती है और ये सिलसिला आज भी जारी रहेगा। प्रोग्राम क्योंकि थोड़ा सा ताख़ीर से आगाज़ हुआ है इसका, कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी बहुत सारे मामलात पर गुफ्तगू की जाए, ख़ास तौर पर उनकी जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है जो कि मौजूद बहस बन चुकी है, इसके ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे। मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाए जनाब मोहम्मद ज़फ़र साहब तज्ज़ियाकार की हैसियत से यहाँ पे मौजूद हैं, उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। ज़फ़र भाई, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाए डॉक्टर शाहनवाज़ साहब, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ है और PS 100 हल्का है कराची का, उसके उम्मीदवार भी हैं जो आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, उसमें डॉक्टर शाहनवाज़ को खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। ज़फ़र भाई, मुल्क की सियासी सूरत हाल, जैसे मैंने कहा और लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मौजूद बहस बन चुका है और हमारे यहाँ मामलात ऐसे हैं कि बहस बराए बहस है और यही बहस इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस है कि आम इंतखाबात का जो इनेकाद है वो होगा या नहीं होगा। आला अदलिया की जानिब से एक फ़ैसला सादिर फरमाने के बाद ये चीज़ लगभग तय हो चुकी है कि आम इंतखाबात का जो इनेकाद है मुकर्रर वक्त पर किया जाएगा। ताहम सियासी जमातों की जो सूरत हाल है वो ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आ रही और ये सवाल मैं कम व बेश रोज़ाना की बुनियाद पर अपने मेहमानों से पूछ रहा हूँ कि क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि ये जो सियासी जमातें हैं आवाम के अंदर जा के लोगों को कायल करके वोट ले सकेंगे? क्योंकि यहाँ तो अभी सूरत हाल इसलिए मुख्तलिफ है कि हर शख्स अपने केसेस के हवाले से, अपने सियासी मुस्तकबिल के हवाले से ज़्यादा फ़िक्रमंद है कि अगर उसके केसेस ख़त्म ना हुए तो आगे क्या होगा। ये है कुल कहानी। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर तबसरा कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यासिर भाई। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है ना, तो इसमें अभी चंद दिन पहले तक तो इतना इबहम पैदा किया हुआ था इलेक्शन के हवाले से कि इलेक्शन हो गई नहीं जी, इलेक्शन हो गई नहीं और जो है वो इतनी गैर यकीनी थी। लेकिन अब जो है वो बहरहाल सबको ये तो किसी हद तक यकीन हो चला है कि इलेक्शन बहरहाल होगा, जी, जैसा तैसा भी हो लेकिन होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हो ये रहा है कि वैसे तो हमारी 75 साल तारीख़ में इलेक्शन जो है वो उसके अंदर फेयर और फ्री के ऊपर जो है वो एक सवालिया निशान लगा हुआ है, लेकिन 2018 से जिस तरह से खुल्लम खुल्ला जो है वो लाडले का और फेवरेटिज्म का जो मुजाहरा हो रहा है जी, वो जारी हो सारी है। बिल्कुल ठीक है। यानी 2018 में भी यही हुआ और अभी भी ये हो रहा है। सर, मैं इसमें ये कहता हूँ कि देखें, अगर कोई इलेक्शन जब कराने ही जा रहे हैं, आप कौम का अरबों रुपया जब इस पे लगी रहा है बिल्कुल ठीक है। तो तमाम इदारों को कोशिश ये करनी चाहिए कि इलेक्शन जो है वो किसी हद तक फेयर और फ्री नज़र भी आए, ठीक है, और मौक़े दिए जाएं सबको ही, ख्वाह कोई भी हो, बिल्कुल ठीक है। और उसके नतीजे में जो भी कोई रिज़ल्ट आए उसकी बुनियाद पर फिर जो है वो आगे का सिलसिला किया जाए। जहाँ तक सियासी पार्टियों का ताल्लुक़ है तो सियासी पार्टियों का तो मामला यही है कि आप देखें कि वो बग़ैर किसी तैयारी के इलेक्शन में उतरती हैं। जी, कैंडिडेट भी वही मौरूसी हैं, बिल्कुल सही, वही हैं, यानी जो इलेक्टेबल्स हैं जी, वही हैं कि जो पैराशूटर हैं। जी, ज़्यादातर यही सूरत हाल सही है ना। सही इस्तिलाह से। और जो है वो ख़वातीन और अक़लियत के हवाले से भी जो है वो, यानी ये नहीं है कि कोई क्वालिफ़िकेशन को देखा जाए, कोई जो है वो मेरिट को देखा जाए, बग़ैर इन सारी चीज़ों के बस वही एक सिलसिला जारी और सारी है। जो जहाँ से बस जो है वो जिसने ज़ोर लगा के जो है वो अपने बड़ों की ताईद हासिल कर ली, बस वो कैंडिडेट बना हुआ है। वो यूसी का कैंडिडेट भी वही बन जाता है और जो है वो टाउन का चेयरमैन भी वही बन जाता है, फिर NA और PS के ऊपर भी वही लड़ना शुरू कर देता है, जिम्मेदारियों के ऊपर भी वही होता है। ये सारा सिलसिला जो है वो हम तो देख रहे हैं यहाँ पर कि इसी तरीके से जो है वो चल रहा है और कोई कहने वाला अंदर या बाहर ये नहीं होता कि यार ये क्या सिलसिला है, ये क्या तरीक़ा है। यानी अपनी पार्टियों के अंदर जो है वो मामलात को इस तरीके से करो, कोई
یعنی کیا 40-50 لوگوں کی پارٹی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اگر قومی کا ہوگا تو وہی لڑے گا, صوبائی کا ہوگا تو وہی لڑے گا, ٹاؤن کا ہوگا تو وہی لڑے گا, یو سی کا ہوگا تو وہ لڑے گا, کونسلر کا ہوگا تو بھی وہی لڑے گا, وہی کاغذ جمع کرائے گا, وہی کھڑا ہوا ہے, وہی چہرہ ہے, وہ ہارے یا جیتے وہی جو ہے وہ ریپیٹ ہوتا رہے گا, جو ہے نا, ریپیٹ اگین جو ہے نا. تو یہ سارے سلسلے کو ختم ہونا چاہیے, موروثیت کو ختم ہونا چاہیے کہ باپ ہے, باپ کے بعد بیٹا لڑے گا, بیٹی لڑے گی, بھانجا لڑے گا, بھتیجا لڑے گا. کیا طریقہ ہے, کیا تماشا ہے. آج ہمارے ملک کی سیاست اور ہمارے ملک کے اندر جو جمہوریت برائے نام رہ گئی ہے, بلکہ اس کا تو جنازہ ہی اٹھ گیا ہے, برائے نام بھی کہاں ہے. اس کی بنیادی وجوہات کے اندر جو ہے سیاسی پارٹیوں کا بہت بڑا کردار ہے. یعنی یہ کہ وہ اس حوالے سے ان کی کوئی تیاری نہیں ہوتی, جو منشور دیتی ہیں اس کے اوپر آنے کے بعد عمل نہیں کرتی. وہ ایک لالی پاپ ہوتا ہے, سبز باغ ہوتا ہے, اس کے علاوہ اس سے زیادہ اس کی حیثیت کچھ نہیں ہوتی. پھر آپ یاد دلاتے رہ جائیں کہ صاحب آپ نے تو اتنی نوکریوں کا وعدہ کیا تھا, آپ نے تو اتنے گھروں کا وعدہ کیا تھا, آپ نے تو اس کا وعدہ کیا تھا اور اس کا وعدہ کیا تھا کہ اداروں کی بحالی ہوگی اور یہ ہوگا اور معیشت کو بحال کیا جائے گا اور زراعت میں یہ ہوگا اور صنعت میں یہ ہوگا. وہ سب کا سب ویسا کا ویسے ہی, وہی پرنالا وہیں گر رہا ہوتا ہے, اسی ڈگر پہ سارے معاملات چل رہے ہوتے. اور جن لوگوں جو الیکشن لڑ کر آئے ہوتے ہیں تو بیشتر پارٹیوں کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ خرچہ بھی اسے خود ہی کرنا پڑتا ہے ایک آدھ پارٹی کے علاوہ. تو وہ تو بس یہ سمجھتا ہے کہ میں جیت گیا ہوں تو یہ میری لاٹری کھل گئی. اب میں نے جو ہے وہ پہلے تو اپنا جو خرچہ ہے اس کو ڈبل حاصل کرنا ہے, اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ دوسرے جو معاملات جو ہے ان کی ثانوی حیثیت ہوتی ہے نا. تو آج ہمارے ملک کا جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ وہ طوائف گھری بھی ہے تماش بینوں میں, تو بس وہ والا معاملہ ہے. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں, ذرا فرمائیے کہ آپ انتخابی عمل کا حصہ آپ بننے کے لیے جا رہے ہیں, گلے میں آپ نے ایک سمبولک ایک وہ بھی نشان لگایا ہوا ہے, اس کے بارے میں بھی ذرا تھوڑی سی بات ہو جائے. مشرق وسطیٰ کی صورتحال یقیناً اب اس کے اوپر اتنی بات نہیں ہو رہی, بڑی حیران کن بات ہے. یہ سلسلہ تو آج بھی وہی ہے, بلکہ اس سے پہلے اس سے زیادہ پیچیدہ ہے. ہم ہماری ترجیحات میں کچھ اور چیز شامل ہے. میں چاہوں گا ذرا یہیں سے گفتگو کا آغاز کر لیا جائے. فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر بھائی, سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل والوں کی ٹیم کا آپ کا شکر گزار ہوں کہ پھر سے ہمیں موقع دیا گیا. المیہ یہ ہے کہ ابھی فلسطین کے حوالے سے جو ہماری میڈیا ہے بالکل خاموش ہے, اور جو ہماری عوام تھی جو شروع میں احتجاج کر رہی تھی, معاملات کر رہے تھے, اب وہ بھی بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے. بالکل یعنی شروع کی جو گرمی ہوتی ہے نا, وہ گرمی انہوں نے نکال کے نا ایک سائڈ پہ کر دی ہے. اب کوئی کسی کی پرواہ نہیں کر رہا, اپنے اس کی دیکھا جا رہا ہے, کہیں کوئی کسی کو توجہ ہی نہیں دے رہا, نہ وہاں پہ کوئی بات وہاں کی بتائی جا رہی ہے, نہ آگے بڑھ چڑھ کے جیسے شروع میں ہمارا بیان چل رہے تھے, ہمارے بیانیاں بھی چل رہے تھے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے پورے اسلامی ملک کے ممالک جو ہیں, مگر اب وہ المیہ سارا خاموشی میں جا رہا ہے. بے حد مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے, کیوں ہوتا جا رہا ہے, کیوں نہیں جاگ رہے, کوئی لہل عمل کیوں نہیں بنا رہے, کیا ان کی مجبوریاں ہیں, کیا معاملات ہیں. مگر اس میں تو میں تو خود شرمندہ ہوں اس بات پہ کہ جہاں سے دیکھیں وہی نظام ہے, وہی چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہیں, وہی سسٹم ہو رہا ہے, وہی مسجدوں کے اوپر بم برسائے جا رہے ہیں, اس سے بڑھ کے. بلکہ پہلے تو اب جو میں نے کل پرسوں دیکھی ہے ویڈیو, زمینی حملے میں بڑی ہمارے ماشاءاللہ میں مجاہدوں کو سلام پیش کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ان کی بائیں بازو بنے, اللہ تعالیٰ ان کی طاقت پیدا کرے ان کو, کہ اللہ تعالیٰ ان کا طاقت جو ہے نا مضبوط کر دے. کہ انہوں نے کم از کم کافی دیر تک میں نے دیکھا ہے, تھوڑی سی ویڈیو آئی ہوئی تھی, تو زمینی حملے میں ان کو بھگا دیا پیچھے کی طرف, ان کے بندوں کو بھی مار دیا. ہاں, کافی لوگوں کو یعنی انہوں نے پسپا کر کے بھگا دیا. تو وہاں سے یہ جو لوگ چلے گئے, اب وہ جا کے پھر زمینی حملے میں تو بھاگ جاتے ہیں, مگر اوپر ان کے پاس پاور ہے بہت زیادہ, اپجازوں کے ذریعے پھر بم گرا دیتے ہیں. اب وہ مجاہدین کہاں جائیں؟ پہلے اس سے پہلے بیچ میں سنا تھا کہ کچھ خندقیں ہیں جہاں پہ خندق بنی ہوئی ہیں, اور خندقوں کے اندر انہوں نے پانی چھوڑا تھا, وہ لوگوں کو وہاں سے بھی شہید کیا گیا. مگر ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہو رہا, کوئی سسٹم ہمارے دل میں آ ہی نہیں رہا. اب تو پتہ نہیں کیا وجہ ہوتی جا رہی ہے. میں تو اس بات پہ پوری امت مسلمہ کو, اور خاص کر پچھلے پروگرام میں بھی میں نے
آرمی چیف صاحب کو گزارشات کی تھی کہ اب بھی آپ ماشاءاللہ حافظ القرآن قرآن بھی ہیں، محفظ القرآن بھی ہے، تو آپ مہربانی کرو تھوڑا سا دیکھ بھال کرو، اگر آپ کرنے کو آؤ تو کر بھی سکتے ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اتنی بھی کمزور نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، جتنے مسلم ممالک ہیں آپ لوگ ایک دفعہ کوئی اچھا ورک تو کریں نا، کوئی ایسا پوائنٹ تو بنائے نا کہ پوائنٹ بنے گا مضبوطی آئے گی، نہیں بنے گا تو ایسے ان کی باری ہے، پھر اس کے بعد دوسرے کی باری ہے، آخر کار ہمارے اوپر آ جائے گی۔ مگر مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ ہمارے جو مجاہد ہیں ادھر، مسلمانوں کے جو بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے 14-15 سال کے بچے میں نے دیکھا، مائیں دکھا رہی ہیں ان کے نقاب اتار کے دکھا رہی ہیں، یہ دیکھو یہ پڑھنے کے بچے تھے، یہ شہادت کے لیے جا رہے ہیں، جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ اب چھوٹے چھوٹے وہ کیا لڑ سکتے ہیں، ان کو کیا ٹریننگ دی گئی ہے؟ بس خدائی جذبہ ہے، ایمانی جذبہ ہے، مسلمان کا جذبہ ہے، اور ان کو اپنی سرزمین، اللہ کے گھر کی سرزمین کی فکر ہے، تو یہ فکر ہم لوگوں کو بھی ہونی چاہیے، تمام مسلمانوں کو ہونی چاہیے۔ تو میں یہی گزارشات کرتا رہتا ہوں کہ آپ لوگ تمام میڈیا والے بھی اس پہ آواز اٹھائیں، بالکل خاموشی اختیار نہ کریں۔ یاسر بھائی اسپیشل آپ اور آپ کی پوری ٹیم، جہاں جہاں پروگرام ہوتا ہے، دوسرے میڈیا والے دوست احباب اس بات کو دبنے نہیں دیں، کیونکہ ہم لوگ دکھاتے نہیں ہیں۔ اپنے جو حصے کا کام ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے، وہ ہم پورا کر رہے ہیں، اور آج بھی اسی طرح وہ سلسلہ جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو ابھی گفتگو ہے یہ اسی کا ایک حصہ ہے، وگرنہ موضوع اس وقت کچھ اور ہوتا اور ہم کچھ اور بات کر رہے ہوتے، ایسا ہی ہے۔ یہ تو آپ کی یادداشتیں ہیں ماشاءاللہ کہ آپ نے ان کو یاد رکھا ہوا ہے، بالکل۔ فلسطین کے بچوں کو بھی یاد رکھا ہوا ہے، ان کی سردی کو بھی یاد رکھا ہوا ہے کہ تھرہاٹ کے اندر وہ بچے کس طرح بالکل ایسا ہی۔ اپنا گزارا کر رہے ہوں گے، اور اوپر موت کے بادل برچرا رہے ہیں، اوپر سے بم گرائے جا رہے ہیں، اور نیچے وہ کھلی ہوا میں بیٹھے ہوئے ہیں، سردی کے موسم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے علم ہے نا، یہ تو ہم لوگ مسلمانوں کے اوپر جو یہ ایک آزمائش ہے نا، اگر اس آزمائش میں ہم کامیاب نہیں ہوئے تو اور ہم پستے کی طرف چلے جائیں گے، ہماری معیشت بھی گرتی جائے گی، ہمارے یعنی مسلمانوں کے اوپر لوگ کافر جو ہے نا غلبہ ہوتے جائیں گے، تو آہستہ آہستہ وہاں سے کھاتے ہوئے ہم تک پہنچ جائیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ظلم کے لیے جتنی دیر سے آپ اٹھیں گے اتنی زیادہ آپ کو قربانی دینا ہوگی۔ تو یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ ہم تو ان پہ غور نہیں کرتے، تاہم یہ بات 100% درست ہے کہ ہم جس کے لیے جتنی تاخیر سے آواز اٹھائیں گے شاید اس کے لیے ہم اتنی زیادہ قربانیاں دینی پڑے گی۔ ظہور بھائی، مشرق وسطیٰ کی صورت ہے یقیناً ایک لمحہ فکریہ پورے امت مسلمہ کے لیے۔ ہم یہ ایک اور سوچنے کا ایک مقام یہ ہے کہ ہماری معاشی صورتحال، ہم لوگ اس حد تک پستی میں جا چکے ہیں کہ اس وقت، جیسے میں نے کچھ دیر پہلے جس چیز کا تذکرہ کیا تھا وہ مناسب نہیں ہے بات یہاں پر دہرانا، کہ ہماری حالت اس حد تک جو ہے وہ گر چکی ہے، اور جب آدمی ہاتھ پھیلاتا ہے تو پھر اخلاقیات وغیرہ سب ہی آپ کو پتہ ہے چلی جاتی۔ تو یہ جب صورتحال ہوگی تو کیا ہم اس کے لیے کر سکتے ہیں کہ اخلاقی حمایت ہے، شاید وہ بھی جس کا بھی ڈاکٹر صاحب نے تذکرہ کیا دروازہ بند ہوتا چلا جا رہا ہے، کیا کیا جا سکتا ہے؟ فرمائیے۔ بالکل یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، اور دیکھیں پاکستان تو معاشی حالات کی وجہ سے مجبور ہے، جی، لیکن مسلم دنیا کے اندر ایسے ممالک بھی موجود ہیں جو تیل کی دولت سے مالا مال ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ دنیا کے صف اول کے ممالک میں ہیں دولت مند ہونے کے حوالے سے، لیکن یہ سب مل کر OIC مل کر آپ دیکھیں کہ جو جنگ ہے، جو جہاد ہے اور جو جدوجہد ہے، اس کے اندر تو ہم نے وہ بدر کے 313 جو ہے وہ مجاہدین کو تو نہیں دیکھا، لیکن آج ہم جو یہ فلسطین اور یہ غزہ کے مسلمانوں کی جو جدوجہد دیکھ رہے ہیں اور ان کی قربانیاں دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں تو ان کو دیکھ کر وہ لوگ یاد آتے ہیں کہ واقعتاً یہ جو ہے ان کا جذبہ کیا ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ اسرائیل آج تک 7 اکتوبر سے اس نے جو ہے وہ یعنی ایک محاذ کھولا ہوا ہے، 20 لاکھ کی آبادی ہے یہ غزہ کی، اور اب جو ہے اس نے ان سارے لوگوں کے اوپر بارود اور آگ برسا رہا ہے، اور زمینی فوج بھی اتار دی، اور ٹینک اور بختر بند، اور اوپر سے جو ہے ڈرون بھی اور جہاز بھی، اور ہر طرح کی ساری چیزیں جو ہے وہ کر رہا ہے۔ اس کے باوجود وہ آج تک اپنے جو لوگ جو حماس نے یعنی جو پکڑے تھے آج تک وہ ان کو چھڑا نہیں سکا، آج تک جو ہے وہ اس جنگ کے اندر اپنی کامیابی کا اعلان نہیں کر سکا، آج تک وہ اپنے نقصان کو کم نہیں کر سکا، اور اس کے باوجود جو ہے وہ مجاہدین جو ہے وہ سارے اس کے باوجود بھی سامنے ان کے ڈٹے میں ہیں۔ اب یہ کہا گیا مصر کے ذریعے سے کہ جی غزہ کی
پٹی سے جو ہے وہ حماس دستبردار ہو جائے تو ہم جنگ بندی کر دیں گے، جس کو انہوں نے مسترد کر دیا اور انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور معاملہ یہ ہے کہ جو سول آبادی ہے، جی جو بچے ہیں، جو عورتیں ہیں، جو ہاسپٹل ہیں، جو ہے وہ جو انفراسٹرکچر ہے، جو ایمبولینسز ہے، اس کے اوپر یہ بمباری کر کے ان کو مار کے ان کو ملیامیٹ کر کے جو ہے یہ گھٹنے جو ہے چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ مجاہدین گھٹنے ٹیک دیں، اور پوری ورلڈ، میں تو پورے ورلڈ کی بات کرتا ہوں، کہاں ہے وہ انسانیت کے علمبردار، کہاں ہے جو ہے وہ OIC، کہاں ہے وہ اقوام متحدہ کہ سول آبادی کو ان کا کیا قصور ہے ان بیچاروں کا؟ آپ ان کے اسپتال برباد کر رہے ہو، آپ ان کی مساجد برباد کر رہے ہو، آپ ان کے گھر مسمار کر رہے ہو، بلڈنگیں ملیامیٹ کر رہے ہو، ایمبولینسز کو نہیں چھوڑ رہے، مریضوں کو نہیں چھوڑ رہے، معصوم بچوں کو نہیں چھوڑ رہے، عورتوں کے ساتھ جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ تم آگ اور بارود برسا رہے ہو، اور پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ یہ جو اپنے آپ کو جو نام نہاد جو چیمپئن بنتے تھے انسانیت کے، حقوق انسانی کے چیمپئن، جو ہمارے ہاں بھی بہت سارے تھے اور باہر بھی بہت سارے تھے، آج ان سب کا ڈھول کا پول کھل گیا ہے اس غزہ اور فلسطین کی وجہ سے، اور اسرائیل کی اس بربریت کو وہ نہیں روک پا رہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، سب کچھ کے باوجود اگر یہ مسلم دنیا کے کوئی ایک حکمراں، کوئی ایک سپہ سالار اگر ڈٹ کے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ صاحب سول آبادی جو ہے اس کو جو ہے اس کے اوپر بس بہت ہو گیا، انف از انف، اور اگر یہ نہیں ہوا تو پھر اس کو ہم اس کے لیے لاہ عمل جو ہے وہ اس کو ہم کریں گے نا، تو میں سمجھتا ہوں اس سب کچھ کے باوجود کہ معاشی لحاظ سے ہم کمزور ہوں یا ہوں، لیکن ہم اس معاملے کو بڑی حد تک کور کرنے کے اندر کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ہمارے حکمراں اس کی ہمت نہیں کر پا رہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ کیا ہو گیا ہے، یہ سب کے سب امریکہ کے گھر کی لونڈی بنے ہوئے ہیں، اور جو ہے اس کے حواری ہونے کی حیثیت سے چند ڈالروں کے لیے، میں کہتا ہوں شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اگر کوئی بھی ڈٹ کر کھڑا ہو گیا، ہمارے سپہ سالار یا ہمارے حکمراں یا کوئی بھی مسلم دنیا کے، تو آپ دیکھیے گا کہ پوری مسلم دنیا کا وہ ہیرو بن جائے گا۔ اس کی ہمت تو کریں نا انشاءاللہ۔ اب شخص کہاں سے لے کر آئیں، کیونکہ یہاں تو جب ہم اپنے حکمرانوں کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ معاملات ہیں، پھر بچوں کے کاروبار ہیں، پھر اپنے کیسز ہیں، وہ معاملات دیکھنے ہیں، ظاہر ہے ابھی بھی انتخابات جیتے کوئی ہم بتاتے ہیں یاسر بھائی آپ کو، جی فرمائیے ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اسلام کے محافظ جو ہے نا اور حفاظت کرنے والے ہم نے ڈھونڈ لیے ہیں، اس لیے ڈھونڈ لیے کہ یہاں سارے سیاستدانوں کو ہم نے دیکھ لیا، باپ دادے سے جگیریں بنا کے یہ سیاست کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اب وہ سیاست کا ٹائم بالکل ان کا انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم لوگوں نے ختم کرنا ہے۔ میں اپنی اس قید مرد مجاہد کو جنہوں نے معذوری کی حالت میں بابا خادم حسین رضوی صاحب تحریک لبیک سے، انہوں نے جو کام کیا وہ اسلامی کام کیا اور مثالی کام کیا ہے۔ اسلام کے جو پہلے ہمارے جو اسمبلیوں میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، دعوے دار تھے، میں نے یہ کرا دیا وہ کرا دیا، زیرو کام کیا ہوا انہوں نے۔ اب جو کام ہونے والا انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو تحریک لبیک ایسا محافظ لے کے آئیں گے، ایسے اسلام کے بانی کو لے کے آئیں گے، اسلام کے مجاہد کو لے کے آئیں گے جس نے دنیا کو بھی فتح کرنا ہے، اور اپنے اندر اصل میں یہ فتح کرنا آسان کام نہیں ہے، سب کا کام نہیں ہے، اس کے لیے بھی ہمیں ایکٹیو ہونا چاہیے، اس کے لیے پاورفل بندہ چاہیے، اور پاورفل بندہ وہ ہوگا جس کا دل صاف ہوگا، جو بد نیت نہیں ہوگا، نیت اچھی ہوگی تو وہ کامیاب ہوگا۔ ایسے انسان اٹھا کے ہم ڈال دیتے ہیں جن کو پتہ نہیں الف بے کا، اور سیاست میں بھی آ گئے، اب لوٹ مار بھی لگی ہوئی ہے، معیشت کو پوری کو تباہ کر دیا، اپنے گھر کا پتہ ہے دوسرے کا پتہ نہیں ہے۔ وہ بندہ چاہیے ہمیں اسلام کے لیے، جو بندہ دن رات اسلام کی فکر کرے اور اپنے عوام مسلمان بھائیوں کی فکر کرے، تو اس میں ہم نے ڈھونڈا ہوا ہے۔ انشاءاللہ تحریک لبیک کے اندر ہی سے آئیں گے، اور ایسے مجاہد پیدا ہو کے آئیں گے جو اسلام کا آپ کے اوپر، جو اسلام کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس کو بھی ختم کرائیں گے انشاءاللہ، اور یہ غلبہ اسلام کا جو ہے یہی کافی ہے۔ صرف ایک نعرہ انہوں نے لگایا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، اس کے بعد جب یہ آیا ختم نبوت پہ تو آپ کے سامنے اب وہ نعرہ پوری دنیا میں گونج چکا ہے۔
اب یہ انشاءاللہ یہ وقت دور نہیں ہے. اب آنے والے الیکشن میں اگر فیئر الیکشن ہو جائے اچھے طریقے سے اس کو الیکشن کو ہماری آرمی صاحبہ آرمی صاحب اور یہ سارے جو معاملات ہیں یہ اگر لیڈیز ہیں یا مرد ہیں اگر یہ سیدھے طریقے سے کرا دیں الیکشن سلیکشن نہ ہو تو صحیح طریقے سے الیکشن کرایا جو تو انشاءاللہ حق اور سچ جو ہے وہ بلند ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ پر امید ہے بلند کہ اگر جی fair انشاءاللہ election میں ہوگا- اپنے حلقے سے بھی امید ہوں پوری کراچی سے اور ہم لوگ انشاءاللہ تحریک لبیک والے جو اپنا ورک ہم لوگ کر رہے ہیں تو ہم انشاءاللہ پورے پاکستان میں سرپرائز دیں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. مجھے امید ہے انشاءاللہ ٹھیک کہ ہے. ہم اپنے سرپرائز کے ساتھ پتہ چلے گا کہ پاکستان کے اندر اب اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا ہے. بالکل ٹھیک تو ہے. انشاءاللہ امید ہے ہمیں. ظفر بھائی یہ جزاک فرمائیے اب یہ سیاسی جماعتوں کی جو صورتحال ہے کراچی سے ہی اگر شروع کریں تو ماضی میں مختلف جماعتیں حکمرانی کرتی رہیں اور اس کے بعد جو کچھ ہے کراچی میرے خیال میں اپنی کہانی آپ بیان کر رہا ہے چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ یہاں پہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے. 15 سال کی حکومت ابھی پیپلز پارٹی کی جو کہ ابھی بھی جاری ہے شہر کی صورتحال بتا رہی ہے کہ کیا کچھ یہاں پہ ہوتا رہا ہے. ادارے بتا رہے ہیں کہ کیا کچھ یہاں پر ہوتا رہا ہے کس قسم کی سیاست انہوں نے کی ہے اور میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. اس وقت کیا صورتحال ہے آپ کو پتہ ہے 18 کے اندر 2000 یہاں پہ بڑے بڑے بینرز آویزہ کیے گئے کہ وزیر اعظم کراچی سے اور پتہ نہیں خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے وہ وزیر اعظم منتخب بھی ہو گیا یا کروا دیا گیا اور پھر یہ ہوا کہ وہ وزیر اعظم یہاں پر آنے کے لیے تیار نہیں تھا. مطلب اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے. تو کراچی کے لوگ کیا یہ سب بھول چکے ہوں گے آپ کے خیال میں اور کس سے امید لگائیں پھر کس سے منصفی چاہیں گے؟ دیکھیں تو ذرا فرمائیے. میں آپ کو ایک اہم خبر دے رہا ہوں. جی جی ضرور دیجیے. کہ لیاری کا حلقہ جو پیپلز پارٹی کا آبائی حلقہ تصور ہوتا تھا اور ہمیشہ وہاں سے پیپلز پارٹی کا جو بھی کوئی سربراہ یا چیئرمین ہوتا تھا وہ لڑتا تھا اور جیتتا تھا. لیکن یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ بلاول بھٹو بھی کراچی سے لیاری سے اس مرتبہ الیکشن لڑنے سے دستبردار ہو گئے ہیں اور وہ اس کی ہمت نہیں کر پا رہے. جبکہ ان کی حکومت تھی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں ان کی پوزیشن جو ہے وہ اس کارکردگی کی بنیاد پر اتنی مضبوط ہو چکی ہوتی کہ اس وقت انہیں کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہوتا. لیکن وہ بھی کراچی سے دستبردار ہو گئے. یہ کراچی کا ایک کی صورتحال ہے کہ یہاں سے ووٹ تو پھر بھی سب لیتے ہیں سیٹ بھی حاصل کرتے ہیں اور جس طرح آپ نے ماضی کی جو ہے وہ مثال دی اور یہاں سے ہی ووٹ حاصل کرنے کے بعد سیٹ جیتنے کے بعد 2 مرتبہ جیتنے کے بعد ضمنی الیکشن میں بھی جیتنے کے بعد پھر وہ پلٹ کر کراچی نہیں آتے. کوئی رات کراچی میں گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کوئی کام اور کوئی بڑا پروجیکٹ کراچی میں شروع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور اس کے باوجود ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم یعنی پتہ نہیں کن بنیادوں پر ہم فیصلے کرتے ہیں کہ ہم زندہ باد مرد آباد ان کو کر رہے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے کراچی کے لیے کچھ بھی نہ کیا ہو, جنہوں نے یہاں پر کوئی کارکردگی کا مظاہرہ نہ کیا ہو, جنہوں نے شہر کو کھنڈر میں تبدیل ہونے دیا ہو, اقتدار کے باوجود, سیٹ کے باوجود, کامیابی کے باوجود, وعدوں کے باوجود, اور جو ہے وہ پھر اس کے بعد جو ہے کراچی جو ہے پھر بے آسرا ہو جاتا ہے. تو ابھی بھی اب صورتحال جو ہے اس سے کوئی یعنی کوئی چینج اس میں نہیں ہے, کسی بھی قسم کی چینج نہیں ہے. وہ دیکھیں نا اب یہاں پر جو کراچی کا جو معاملہ ہے پہلے تو قومی لیڈرشپ کراچی سے ہی ہوتی تھی یقیناً, اور اب جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ یہاں سے کوئی بھی ایسا قومی لیڈر جو ہے وہ نظر نہیں آتا. اور جیسا میں نے کہا کہ بلاول بھٹو لیاری سے لڑتے تھے, انہوں نے بھی یہاں سے وڈرا کر لیا ہے اپنے آپ کو. تو اس کے بعد تو کراچی کو بانجھ کر دیا گیا ہے سیاسی لحاظ سے بھی. یہاں سب سے زیادہ جو ہے وہ جو ٹیکس دینے والا شہر ہے, جو اس ملک کا جو ہے معاشی انجن ہے, اس انجن کو جو ہے وہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے, کیا صورتحال ہے کہ یہاں پر کوئی اپنا جو حق ہے وہ ادا کرنے کے لیے اور کام کرنے کے لیے اور کارکردگی دکھانے کے لیے اور کراچی والوں کے دل جیتنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور وہ اس حوالے سے جو ہے وہ اگر کوئی بات کرتے بھی ہیں تو وہ صرف ایک محض نعرہ ہوتا ہے, وہ ایک دعویٰ ہوتا ہے, اور وہ جو ہے وہ سراب بن جاتا ہے, جیتنے کے بعد اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. یہ ایک بڑا المیہ ہے یاسر بھائی. بالکل آپ نے بالکل صحیح اس کو بیان کیا, ایسا ہی ہے. جی فرمائیے. اصل میں اب صحیح فرما رہے ہیں کہ لیاری سے الیکشن نہیں لڑ رہے بلاول صاحب,
ان کو پتہ چل چکا ہے کہ اب جو ہے ہمیں کچھ نہیں ملنے والا، کیونکہ 2 حکومتوں میں انہوں نے کراچی کی حالات دیکھ لیں کیا کر دیا۔ ہم بولتے ہیں کہ پرویز مشرف کا دور غلط تھا یا اس کا غلط تھا، آپ اپنے دور کو تو دیکھو کیا کر دیا آپ لوگوں نے۔ کراچی کے کھنڈرات بن چکے ہیں پورے، جس گلی میں جاؤ گاڑیوں کے جمپ خراب ہو چکے ہیں، ہم لوگ خود چل چل کے ہمارے جمپ بھی خراب ہو گئے، ایسی حالت پیدا ہو گئی ہے۔ نہ کوئی ہمارے پاس یہاں پہ انہوں نے کوئی کام کرایا، ہمیں تو کام والا، اگر یہ بندے ہوتے کام والے، ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ بھی ان کو سلوٹ مارتے، آج ان کے بیانات تو چل رہے ہوتے کہ بھائی پیپل پارٹی نے کام اچھا کیا۔ بہرحال اب جو ہے ان کو پتہ چل چکا ہے، کہیں لیاری سے آئیں یا کہیں سے آئیں، ان کو سیٹیں ملنے والی نہیں ہیں انشاءاللہ۔ اور جو لوگ کام کریں گے، عوام سمجھ چکی ہے، عوام بڑی شعور عقل ہو چکی ہے، اب عوام سمجھتی ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے، اور ان کو سمجھنا بھی چاہیے، کیونکہ اگر نہیں سمجھیں گے تو ساری زندگی یہی ہم غلامی کی زندگی میں رہیں گے، ہر ٹائم اپنے گھر کے رونے دھونے لگے رہیں گے، کبھی خودکشیاں ہو رہی ہوں گی، کبھی فلیٹوں کو جلا دیا جائے گا، رنگ دیا جائے گا بھائی یہ ایسے ایسے جل گیا، کبھی پورے اپارٹمنٹ کو جلا دیا جائے گا کہ اس کے کاغذات ان کے ظاہر نہ ہو جائے، کرپشن ہمارے اوپر ثابت نہ ہو جائے۔ تو ان چیزوں سے بہت زیادہ کراچی کا نقصان ہو رہا ہے۔ کراچی پاکستان کا وہ ملک ہے جہاں سے ساری دنیا، اپنا پورا پاکستان چلتا ہے۔ اچھا ایک چیز کی تصحیح چاہوں گا، آپ نے کہا ہو رہا ہے، میرا خیال یہ کہ وہ ہو چکا ہے، کام مکمل کر چکے ہیں، اب بتائیے کس چیز کا مکمل کر تباہی چکا؟ کا آپ نے تذکرہ کیا، ہاں تباہی مکمل کر چکے تباہی تو وہ تو ہو گئی، ہاں۔ اب آگے کیا ہونا ہے، آگے تو اور مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں نا دن بہ دن۔ اگر یہ ایسے لوگوں کو محافظ کریں گے جن کو دن کا پتہ نہیں ہے، رات کا پتہ نہیں ہے، عوام کا پتہ نہیں ہے، اپنے پیٹ کا پتہ ہے، اپنی کرپشن کا پتہ ہے، اپنے سسٹم کا پتہ ہے، سارا کرپشن یہی ہو رہا ہے۔ جو ہم کہتے ہیں نا کراچی سب سے اچھا شہر، روشنیوں کا شہر ہے، اس کے اندر اتنی روشنی سے اور اندھیرے، روشنی میں سے نہیں نکالتے ہوں گے شاید، اندھیرے میں سے انہوں نے اتنا پیسہ کمایا ہوا ہے، رات اور دن۔ گاؤں دیہاتوں میں جاؤ تو رات کے اندھیرے میں باہر نہیں نکلتے، یہاں تو رات میں بھی لوٹ مار لگی ہوئی ہے، دن رات 24 گھنٹے لگا ہوا ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں، سیاست ان لوگوں کو موقع دے، عوام کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ عوام جو ہے نا، اب آپ لوگوں کا ووٹ بہت قیمتی ووٹ ہے، اس ووٹ کی آپ ہی نگرانی کرو گے، آپ جب انگوٹھا لگاؤ تو سوچ سمجھ کے لگاؤ کہ کس کو دینا ہے اور ہمارے ملک کے لیے کون فائدہ مند ہے۔ تو یہ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا، ہمارے بزرگ بہنیں، ماں بہنیں، جتنے لوگ ہیں، یہ ساری چیزیں تمام چیک کریں، چیک کرنے کے بعد ووٹ۔ یہ لازمی نہیں کہ میں مانگ رہا ہوں مجھے تحریک لبیک کو دو، اگر ہمارا حق بنتا ہے تو ہمیں بھی دو، اور اگر ہم اچھی کارکردگی کر رہے ہیں یا کریں گے یا اسلام کے لیے بات کر رہے ہیں تو ہمارا تو حق پہلے بنتا ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وقت ایسا آ چکا ہے کہ ہمارے اوپر غیر مسلم نے حملے کیے ہوئے ہر طرف سے۔ تو میں یاسر بھائی ایک بات رہ گئی ہے، مختصر کی تو ہمارے جو یہاں سے ماشاءاللہ میں ویلکم کروں گا کراچی سے کہ سعد بھائی NA 233 سے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو میں پوری کراچی کو ایک پیغام دوں گا کہ ہمارے لیے جو سعد بھائی آ رہے ہیں یہاں پہ، تو ان کو ہم ایک یہ سیٹ کا جو تحفہ ہے نا، یہ تحفہ ان کے لیے رات دن محنت کر کے ان کو یہاں کراچی سے یہ قومی اسمبلی کا الیکشن جتوائے انشاءاللہ، اور میں اور میری ٹیم اور PS100 گلستان جوہر سے بھی انشاءاللہ ساتھ ہیں۔ آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں حافظ نعیم الرحمان جو ہے وہ ایک کراچی کی ہوپ ہے، اور انہیں اس حوالے سے جو ہے وہ اپنی کارکردگی کو اور اپنے پارٹی کی کارکردگی کو یہاں پر بہتر کرنا ہوگا اور غلطیوں سے اجتناب کرنا ہوگا، اس لیے کہ وہ جو ایک یہاں سے جو قیادت ابھر رہی ہے تاکہ وہ جو ہے وہ مرکز میں جائے، تو اس کے لیے پھر غلطیاں جو ہے نا اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اس حوالے سے اگر وہ اپنے معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہاں سے کراچی سے پھر ایک قومی لیڈرشپ جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ بڑی گہری بات ہے، بالکل۔ بہت شکریہ جناب ظفر بھائی آپ کا، بہت شکریہ ڈاکٹر شاہ نواز صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں یہاں پر وقت دیا، شامل گفتگو ہے۔ وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہے اس کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔